नाज़रीन, नबी आपने पहली मजलिस समाअत फरमाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद कमर अली रिजवी साहब से, और अब दूसरी मजलिस जो कनीज़ ज़हरा मरहुआ मग़फ़ूरा कनीज़ आमिना बिन्त इक़बाल हुसैन रिजवी के इसाले सवाब की बर्पा की जा रही है। चूँकि ये मजालिस इसाले सवाब हैं जो लॉकडाउन के ज़माने में हम ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए नशर कर रहे हैं, खुदा बंदे आलम उनके पसबंदगान को सब्र जमील इनायत फरमाए। ये मरहुमा जो अपने तई बहर जहत बड़ी कमालात की हामिल थी, मरहुमा ने तालीम व तरबियत के मैदान में भी एक अच्छा खासा रोल अदा किया। खुद भी एक इंजीनियर की शरीक हयात रही, पाबंदे सौमो सलात रही और एक अच्छी माँ होने का सबूत पेश किया अपने बच्चों की खूबसूरत परवरिश करके। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे भी इंजीनियरिंग के ओहदे पर फायज हैं। ये अलग बात है कि जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस के परवान चढ़ा के इस मंजिल तक पहुंचाया कि वो अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार सके, उन्हीं बच्चों को अपनी माँ का आखिरी दीदार भी मैसर न हो सका। इससे बड़ा अलमिया और कुछ नहीं हो सकता। इस लॉकडाउन के ज़माने में दोनों बच्चे परदेश में हैं और माँ उन्हें खैर बात कह गई, अलविदा कह गई, रुखसत हो गई। यकीनन बच्चे परदेश में तड़प रहे हैं, मगर उनकी तस्कीन रूह का और तस्कीन कल्ब का बस एक ही जरिया है कि हम अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा बर्पा करें। पूरा खानवादा गम में बराबर का शरीक है। ज़ैनबिया चैनल सबकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता है, मगर हमारा हदफ, हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना है। यकीनन पहली मजलिस के बाद बहुत बड़ी तादाद में हमारे नाज़रीन इस वक्त ज़ैनबिया चैनल पर तशरीफ फरमा हैं और वो इस मजलिस को भी समाअत कर रहे हैं। ये मजलिस खिताब फरमा रहे हैं बनारस से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अलहाज मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब। मैं अब गुजार हूँ खतीब मजलिस से कि वो तशरीफ लाएं और मजलिस को खिताब फरमाएं, लेकिन उसके कबल आप हज़रात से गुजारिश है कि आप भी अगर मजालिस कराना चाहते हैं तो हमसे या ज़ैनबिया चैनल से राबिता कर लें, जल्दी से अपनी तारीख नोट करवा दें ताकि हम आपकी दी हुई तारीख के मुताबिक मजलिस बर्पा कर सकें। इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब क़िबला। मौलाना मौसूफ इस वक्त बनारस से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे, लेकिन उसके कबल आपसे दरख्वास्त है कि मरहुमा मक़फ़ूरा कनीज़ आमिना बिन्त इक़बाल हुसैन रिजवी की रूह की इस को हदिया पेश करने के लिए और तरबियत रूह के लिए एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आइए हज़रात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ बरादर अजीज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब क़िबला से कि वो रफ़रोज़ हों और इस मजलिस अज़ा को और मजलिस ईसाले सवाब को खिताब फरमाएं। आप हज़रात से गुजारिश है कि मौलाना के इस्तक़बाल में नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, आज की ये मजलिस चूँकि एक मोमिना, एक कनीज़ अहले बैत के ईसाल सवाब की मजलिस है और ख़ास तौर से ये उनके सयम के उन्वान से मजलिस गम बर्पा की गई है, लिहाजा गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरूमा कनीज़ आमिना बिनते हुसैन रिज़वी साहब की रूह को इसाल कर दें। परवरदिगार उनको जवारे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिहक़्क़ि मुहम्मद। मैंने जो आयत आपके सामने पेश की है, ये आयत इतनी मशहूर व मारूफ है कि हर बाशऊर बच्चा जब वो किसी की ख़बर रहलत को सुनता है तो अपनी ज़बान के ऊपर ये जुमला जारी करता है। वो ये कहता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के यहाँ से आए हैं और हमें पलट के उसी की बारगाह में जाना है। और ये हमारे मुआशरे में ये रस्म नहीं है, बल्कि ये मजहबी तालीम है, ये कुरानी तालीम है कि जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है। इसलिए कि ख़ुद खुदावंद आलम ने कहा है कि जब भी तुम किसी मुसीबत से दो चार हो तो कहो कि हम अल्लाह के यहाँ से आए हैं, हमें उसकी बारगाह में पलट के जाना है। अज़ीज़ान ईमान, ये जो हम फ़क़रा इस्तेमाल करते हैं कि हम अल्लाह के यहाँ से आए हैं और हमें पलट के अल्लाह की बारगाह में जाना है, इस फ़क़रे से 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हमें अपना मबदा, आने की जगह, इब्तिदा मालूम होती है, और एक हमें अपना मकसद मालूम होता है। इसलिए कि हम कहीं से आए हैं और हमको कहीं जाना है,
اور دوسرے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو اس بات کا شعور دیا جاتا ہے کہ تم جہاں پہ ہو نہ تم یہیں کے ہو اور نہ یہیں رہنا ہے، بلکہ روایات کے ذریعے سے اگر اس کے سہارے سے ہم سمجھنا چاہیں تو مختلف روایتوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ سفر کے درمیان ایک پڑاؤ کا نام ہے کہ جہاں ہم رک رہے ہیں اور پھر ہم کو اس کے آگے ایک سفر درپیش ہے۔ جب یہ چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں تو ہر باشعور انسان اگر واقعاً پوری توجہ سے اس آیت کو اپنی زبان پہ جاری کرے کہ ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں، ہمیں پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسافر ہیں تو ہمارے اس سفر کا کوئی مقصد ہوگا، اور جب ہم اپنے اس مقصد کی طرف توجہ دیں گے تو پھر ہمارا ہدف حیات پورا ہوگا، پھر ہم لاؤبالی نہیں ہوں گے، پھر ہم معاشرے میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دیں گے کہ جس سے ہمارے اس سفر کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو۔ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ سے آئے ہیں، ہمیں خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ جب یہ تصور ہمارے ذہن میں بیدار رہے گا تو پھر ہم اس کائنات میں ایک ایک لمحہ با ہدف گزاریں گے، با مقصد گزاریں گے۔ اور اب عزیزان ایمان، دوسری چیز ہمارے ذہن میں جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، اللہ کے یہاں سے اس کائنات میں آئے ہیں، تو ہم کیسے آئے تھے، اور اب ہم جب پلٹ کے جا رہے ہیں تو ہمیں کیسا جانا ہے۔ ہم کیسے آئے تھے یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو ہم کیسے تھے؟ ہمیں خداوند عالم نے جب اس کائنات میں بھیجا تو اس وقت آیا ہمارے دامن کردار کے اوپر کوئی دھبا تھا؟ جب ہم نے اس کائنات میں قدم رکھا تو کیا ہم گناہوں میں آلودہ تھے؟ جب ہم نے اس کائنات میں قدم رکھا تو کیا ہماری زبان پہ جھوٹ کا کوئی دھبا پایا جاتا تھا؟ کیا ہمارے ہاتھوں نے کوئی ظلم کیا تھا؟ کیا ہمارے قدموں نے کوئی ظلم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ ہاتھ ہمارے اتنے رحم دل تھے کہ اگر ایک مکھی بھی بیٹھ کے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی تھی تو ہم اپنے اس ہاتھوں کو حرکت دے کے اسے اڑا نہیں سکتے تھے۔ زبان اس قابل نہ تھی کہ ہم کلام کرتے، تو جب زبان اس قابل ہی نہ تھی کہ ہم کلام کرتے تو ہم اپنی زبان سے کسی کو اذیت کیسے پہنچاتے؟ تو جب ہم کائنات میں آئے تو ہمارا دامن کردار شفاف تھا، ہمارے دامن کردار پہ کوئی دھبا نہیں تھا۔ اب ہم کو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جب ہم کہیں سے آئے ہیں اور کہیں جانا ہے تو پھر جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمیں کیسا جانا چاہیے؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟
ہمیں یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو یہ آیت صرف اور صرف ہمارے موت کی خبر کے لیے ایک علامت نہیں ہوگی، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسی بیدار کرنے والی علامت بن جائے گی کہ جو ہمیں خواب غفلت سے چونکا دے۔ عزیزان ایمان، بعض مواقع میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات میں یوں زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہم کو یہیں رہنا ہے، ہم یہیں کے لیے آئے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہم اس کائنات میں اسباب و علل کی کائنات، ہم اتنے وسائل اکٹھا کر لیتے ہیں کبھی کبھی اپنی زندگی کے لیے کہ وہ وسائل ہماری موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی مال و ثروت اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ یہ مال و ثروت جس کو ہم اپنی زندگی کے لیے آسائش کا سبب سمجھ رہے تھے، یہی مال و ثروت ہماری موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمیں صاحب دولت ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم حقوق کی ادائیگی نہ کریں۔ اگر ہم حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دولت کو ہم حاصل کر کے صرف یہاں کے لیے کام میں نہیں لا رہے ہیں، بلکہ ہمیں جہاں جانا ہے ہم وہاں کے لیے بھی کام میں لا رہے ہیں۔ مولا آواز دیتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جس کا مال اس کے عذاب کا سبب بن جائے اور اسی مال کے ذریعے سے جس تک وہ مال پہنچا ہے وہ جنت مکین بن جائے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا؟ مال جس نے اکٹھا کیا یہ مال اس کو جہنم میں لے جا رہا ہے اور جس تک پہنچ رہا ہے وہ جنتی بن رہا ہے۔ مولا نے کہا اس نے دوسروں سے مال غصب کر کے، دوسروں کے حقوق ضائع کر کے مال کو جمع کیا تھا، لہذا یہ مال اس کے لیے جہنم کا سبب بن گیا۔ مگر جب اس کی اولاد، اس کے وارثوں تک یہ مال پہنچا تو انہوں نے اگر معلوم ہو گیا کہ یہ مال کس کا تھا اور اس تک پہنچا دیا، یا اسی مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کا انتظام کیا، تو مال تو اس نے جمع کیا تھا لیکن یہ مال اس کے کام نہیں آیا، مگر ورثاء نے اس مال کے ذریعے سے اپنی عاقبت اچھی کر لی۔ لہذا ہمارے ذہن میں اگر ایک تصور بیدار رہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے، تو پھر ہمارا مقصد سفر ہمیں آواز دے گا کہ تم باشعور ہو، سوچو کہ تم کو کس کام کے لیے بھیجا گیا، یہاں آنے کا سبب کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یعنی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ لیعبدون، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا خدا کے پاس عبادت کرنے والے کم تھے؟ یا اگر ہم جیسے ناقص افراد عبادت نہ کرتے تو خدا نہ رہتا؟ نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے اگر پوری کائنات کافر ہو جائے تو خدا کے مقام الوہیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر پوری کائنات مل کے اس کا سجدہ بھی کرنے لگے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔
مگر خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو. خداوند عالم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیعبدون اے لیعرفون. ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہمارا عرفان حاصل کر سکو، تم ہماری معرفت حاصل کر سکو. عزیزان ایمان، جہاں سے سوال اٹھایا تھا، اللہ نے اس کائنات میں ہم کو بھیجا ہے، ہم کو پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم جیسے آئے تھے ویسے اس کی بارگاہ میں پلٹ جائیں تو یہ کمال بندگی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم اس کائنات میں ہیں جہاں فضا ہم کو اپنی طرف کھینچے گی، جہاں کے معاملات ہم کو اپنی طرف کھینچیں گے. کبھی ہمارے جذبات، کبھی ہمارا نفس امارہ، کبھی شیطان کہ جو ہماری گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب ہمارے مخالف. لہذا ہم بالکل جیسے آئے تھے ویسے تو جا نہیں سکتے. تو پھر کیسے جائیں؟ کم سے کم گناہوں کے ساتھ تو جائیں، کم سے کم برائیوں کے ساتھ تو جائیں. ایسا تو نہ ہو کہ ہمارا نام عمل گناہوں سے پر ہو. یہ انسان عجول ہے، یہ انسان غافل ہے، یہ انسان نادان ہے. کبھی غلطیاں نادانی کی بنیاد پہ کرے گا، کبھی گناہیں اپنی جہالت کی بنیاد پہ کرے گا، کبھی گناہیں اپنی جلد بازی کی بنیاد پہ کرے گا. اے پروردگار، تو جب یہ انسان ان تمام چیزوں کو انجام دے گا، اب وہ انجام دینے کے بعد غفلت سے چونک رہا ہے، اب وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر شرمندہ ہو رہا ہے. میرے اللہ اب کیا کرے وہ؟ اللہ نے آواز دی، اسی لیے تو ہم نے تمہیں استغفار جیسی نعمت عطا کی ہے کہ تم اب توبہ کے پانی سے، استغفار کے پانی سے اپنی ان گناہوں کو دھو لو. صرف یہی نہیں کہ توبہ اور استغفار دیا، توبہ اور استغفار ہر لمحے تم کو ان برائیوں سے نجات دلا سکتا ہے. نہیں، اگر اس کے علاوہ بھی ہماری رحمت کو دیکھو، ہم نے کچھ ایسے دن رکھے ہیں کہ جہاں تمہارے لیے بخشش کے سامان مہیا ہوں گے. ہم نے کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر تم ان جگہوں کے اوپر چلے جاؤ تو ہم تمہاری بخشش کر دیں گے. مثلا ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا، یہ پورا مہینہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ تمہارے توبہ کا اہتمام ہو سکے، تمہارے استغفار کا اہتمام ہو سکے. اس سے ہٹ کے پھر روزے عرفہ اللہ نے رکھا کہ اگر اس میں توبہ کر لو تو تم کو بخش دیں. دوسرے اور ایام اگر تم ان ایام میں صرف اپنی گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتے تو ہم نے کچھ جگہ بنا رکھی ہیں. جاؤ، ہم نے اپنے رسول کی زبان سے ان شخصیتوں کو متعارف کرایا ہے کہ جو تمہاری گناہوں کا سبب، بخشش کا سبب بن سکتی ہیں. جاؤ، حسین مظلوم کی زیارت کو چلے جاؤ، خدا تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے نام عمل میں ثواب لکھے گا. ان مراحل سے بھی ہٹ کے تم والدین کی خدمت میں آ جاؤ، تم ان کا دل خوش کر دو. اللہ تمہارے ان کی خوشی کی بنیاد کے اوپر تمہارے گناہوں کو دھو دے گا. خداوند عالم رحمت تم پہ نازل کرے گا. یہ سارے طریقے کس لیے؟ تاکہ کم سے کم گناہیں لے کے اس کی بارگاہ میں جاؤ.
یہ تو طے ہے کہ جو انسان یہاں آیا ہے اسے جانا ہے. کیسے جائیں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو خبردار، مرنا نہیں، لیکن اگر مرنا تو مسلمان مرنا. کم سے کم حالت اسلام پہ تو موت آئے، ورنہ اگر تم کو بہترین موت چاہیے کیسے مرو؟ کہ محبت اہل بیت کے ساتھ مر جاؤ. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو محبت اہل بیت پہ دنیا سے جائے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، اور اللہ نے شہادت کی موت کو پسند کیا ہے. ہم آئے ہیں اور ہم کو جانا ہے. لیکن یہاں پہ رک کے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. عام طور سے کچھ بچے جوان ذہنوں میں ان کے بات آتی ہے، اے پروردگار ہم نے تجھ سے کب کہا تھا کہ ہمیں پیدا کر دے؟ ہم تو تیرے پاس نہیں آئے مطالبہ لے کے کہ میرے اللہ مجھے پیدا کر دے، مجھے خلق کر دے. اب جب اللہ نے خلق کیا تو اب اس کے بعد یہ کیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے رہو ایسے نہ رہو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. پروردگار جب ہم نے تجھ سے نہیں کہا کہ ہمیں خلق کر دے تو پھر اب اتنی پابندیاں کیوں؟ ایک مثال دوں، اور یہ مثال خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب تاوا سراہ کی. انہوں نے اس ذیل میں فرمایا کہ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے جو سائیکل چلا رہا ہے. سائیکل چلاتے چلاتے وہ بچہ گر گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ گرا ہے، آپ دوڑے ہوئے گئے، جا کر کے اس کو اٹھایا. پڑوسی تھے آپ یا راہ گیر تھے، آپ نے دیکھا اس بچے کو اٹھا لیا. جب آپ نے اٹھایا تو دیکھا اس کے پیر ٹوٹے ہوئے. اب آپ نے بغیر اس کے کہ پوچھتے کس کا بچہ ہے کیا ہے، فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور لے کر کے اس کو ہاسپٹل گئے. جا کے پلاسٹر وغیرہ چڑھوایا، بچے سے پوچھا اور اب ماں باپ کو خبر دی. ماں باپ ہاسپٹل میں آئے اور آنے کے بعد بچے کو لیا اور لے کر کے چپ چاپ چلے گئے. انہوں نے پلٹ کے آپ سے نہ تو شکریہ کہا، نہ یہ پوچھا کہ آپ کا کیا خرچ ہوا، کچھ نہیں. انہوں نے لیا اور لے کے بچے کو چلے گئے. اب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی تو کہیں گے کہ ہماں بھائی حد ہو گئی. بچے کے وہ والدین تھے، ارے پیسہ نہ صحیح کم سے کم شکریہ تو ادا کیے ہوتے. اب اگر یہ والدین یا بچہ یہ پلٹ کے کہے کہ صاحب کیا ہمارے والدین نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بچے کو اٹھائیے لے کے ہاسپٹل جائیے اور اس کے بعد اس کا علاج کروائیے؟ جب نہیں کہا تھا تو آپ کو توقع کیوں ہے کہ وہ شکریہ ادا کریں؟ تو ہر آدمی کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اس کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ وہ بچے کو سنبھالے اور لے کے یہاں تک آئے. یہ تمہاری شرافت کا تقاضا ہے کہ اب تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. یہی جواب وہاں پہ بھی ہے کہ ہاں خدا سے ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے، وہ خالق تھا، اس کی خلاقیت کا تقاضا تھا کہ خلق کرے، لیکن اس نے ہم کو پتھر نہیں بنایا، اس نے ہم کو درخت نہیں بنایا، اس نے ہم کو جانور نہیں بنایا، اس نے ہم کو درندہ نہیں بنایا، اس نے ہم کو پرندہ نہیں بنایا، اس نے ہم کو انسان بنایا، اس نے ہمیں دونوں ہاتھ سالم دیے، اس نے دونوں آنکھیں ہم کو دیں، اس نے ہم کو زبان دی، اس نے ہمیں سالم وجود دیا،
اس کی خلاقیت کا تقاضا تھا کہ وہ خلق کرے. وہ چاہتا تو ہمیں پتھر بنا دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں درخت بنا دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں چرند و پرند بنا دیتا, ہم کیا کر لیتے. لیکن چونکہ اس نے یہ سب نہ بنا کے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو اب ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں, اس کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کریں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. خداوند عالم ہمیں پیدا کر رہا ہے. یہاں پیدا کرنے کا مقصد ہے کچھ, اور وہ مقصد معرفت پروردگار, خدا کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اللہ کی معرفت کبھی اسی کائنات کو دیکھ کے حاصل کی جاتی ہے. ہر انسان اپنے فکر, اپنے شعور کے اعتبار سے, ظاہر ہے ایک بچہ خدا کو پہچاننے کے لیے اس کے الگ طریقے ہوں گے, ایک جوان اس کا الگ طریقہ ہوگا, ایک بزرگ انسان اس کا الگ طریقہ ہوگا, ایک ڈاکٹر اس کا الگ طریقہ ہوگا, ایک سائنسداں اس کا الگ طریقہ ہوگا, ایک عالم اس کا الگ طریقہ ہوگا. لیکن یہ سب وہ ہیں کہ جو خدا کی معرفت کے لیے کسی دلیل کی محتاج ہیں, اور یہ دلیل خود جبکہ خدا کی مخلوق میں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم چاند سے پہچانے خدا کو تو یہ چاند تو خود خدا کی مخلوق ہے. اگر سورج سے پہچان رہے ہیں تو یہ تو خود خدا کی مخلوق ہے. اگر ہم نظام شمسی سے پہچان رہے ہیں تو یہ سب تو خدا کی مخلوق ہے. لیکن ہم ان مخلوقات کے ذریعے سے, جبکہ ہم باشعور ہیں, لیکن باشعور ہونے کے باوجود ہمارا شعور اتنا محدود ہے کہ ہم لاشعور چیزوں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا یہ شعور محدود ہے. لیکن جب یہی عقل کل بن جائے تو وہ علی کہتا ہے کہ پروردگار ہم کو ان آفاق و انفس سے تجھے پہچاننا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سب تو تیری مخلوق ہیں. اگر ہم نے آثار کے ذریعے سے مؤثر کو پہچانا تو کمال نہیں ہے, ہم مؤثر سے آثار تک آئیں. یہ علی کی معرفت ہے, یہ اہل بیت کی معرفت ہے. لیکن ہم اپنے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت حاصل کریں, دعا کریں پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی معرفت کے مرحلے میں زینہ بزینہ آگے بڑھیں. اس لیے کہ ہم خدا کو پہچانیں گے تو اپنی ہدف خلقت کو پورا کریں گے, اور پھر ہمارا ہدف سفر پورا ہوگا. اس لیے کہ یہ کائنات, ہم یہاں تک آئے ہیں تو کہیں جانے کے لیے. اور عزیزان ایمان, جانا سب کو ہے, لیکن کچھ موتیں بڑی سخت ہوتی ہیں. معاشرے میں ماں باپ کا انتقال, گھر کی اصل میں اساس ہیں یہ والدین, اور پھر ایسے ماحول میں ماں کا سایہ بچوں کے سر سے اٹھ گیا. بچے ہیں مگر پردیس میں, کتنا سخت ہوگا ان بچوں کے لیے کہ انہوں نے اپنی ماں کو آخری لمحے دیکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے. درد ہوگا, رو رہے ہوں گے, ماں دنیا سے چلی گئی, ماں دفن کر دی گئی, مگر بچے دیکھ نہیں سکے.
بچے ماں کو کاندھا نہیں دے سکے، بچے ماں کو آخری منزل تک نہیں لے جا سکے، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی بچوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکون اتنا تو ملا کہ چاہنے والوں نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنازے کو دفن کیا۔ جب ماں دنیا سے اٹھی تو ماں کے جسم کے اوپر کوئی زخم تو نہیں تھا، لیکن ان بچوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، یہ ماں تمہاری ماں بڑی عظیم دولت ہوتی ہے، ماں تم سے چھٹ گئی، تم سے چھن گئی، تم آخری وقت میں ماں کے قریب نہیں تھے، لیکن ماں کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا تو کوئی چیخ مار کے رویا نہیں، مگر اللہ اللہ حسنین کی ماں فاطمہ، روایت کہتی ہے کہ جب علی جیسا صابر و شاکر امام بی بی سیدہ کو غسل دینے لگا، اس وقت غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روئے، سلمان آگے بڑھے، اے میرے مظلوم مولا، اے میرے مظلوم آقا، آج تک آپ کو اس طریقے سے روتے نہیں دیکھا، اے آقا یہ رونے کا کیا سبب ہے، یہ اس طریقے سے چیخ مار کے رونے کا کیا سبب ہے؟ امیر کائنات کہتے ہیں سلمان کیا بتاؤں، ارے جب میں غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پہ گیا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اے عزادارو، جناب امیر کائنات چیخ مار کے روئے، میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے آقا ارے سچ ہے، آپ نے جناب زہرا کی پسلیوں کے اوپر صرف ہاتھوں سے آپ نے محسوس کیا اس زخم کو، تو آپ برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ تین پردے تھے، رات کا پردہ، جسم پہ لباس کا پردہ، اے مولا ان پردوں میں آپ نے اگر صرف اپنے ہاتھوں سے اس زخم کو محسوس کیا تو آپ سے چیخ برداشت نہ ہوئی، اے مولا ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، اے مولا ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے، جس نے اپنے بابا کو ارے پامال، جس کا جسم ارے کربلا کے مقتل میں پڑا رہا، بیٹی دیکھ رہی ہے، اب بیٹا دیکھ رہا ہے، روایت کہتی ہے اب جو منظر دیکھا بیٹے کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اے پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، بچے پردیس میں ہیں، ماں کی مجلس سوئم ہو رہی ہے، بچوں کے دل کے اوپر عجیب داغ ہے، عجب درد ہے، لیکن میں ان بچوں کے سکون اور تسکین کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے خدا رکھے جب بھی یہ صورتحال ختم ہوگی، وطن واپس آئیں گے، تو جب وطن واپس آئیں گے تو لوگ یہی تو بتائیں گے کہ فلاں قبرستان میں فلاں جگہ تمہاری ماں کی قبر ہے، یہ بچے جائیں گے اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے گریا تو کر لیں گے، کچھ سکون تو ملے گا، اس لیے کہ ماں کی قبر کا نشان معلوم ہوگا، ماں کی قبر پہ رونے کو مل جائے گا، مگر اللہ اللہ، ارے ذرا تصور تو کیجئے حسنین کے دل سے، ارے یتیمان زہرا کے دل سے، ارے زہرا کی قبر کا نشان بحکم زہرا مٹا دیا گیا، بچوں کو جب ماں کی یاد آتی ہوگی عجب نہیں قبر رسول پہ جاتے ہوں، یا رسول اللہ اماں یاد آ رہی ہے، ماں کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ظالموں کو نشان قبر معلوم ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول کر لے، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً کنیزہ آمنہ مرحومہ کی روح کو جوار زہرا میں جگہ عنایت فرما،
ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے پسماندگان کو سکون عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما۔